गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर हम लोग उसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, तनकीद और इंसान। तो गुफ्तगू को देखिए कुछ ज़रा इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, वरना तो ये तनकीद का नाम सुन के आदमी डरने लगता है, अरे पता नहीं क्या चीज़ है। ये बहुत आसान और बड़े मज़ेदार चीज़ है, और जो चीज़ हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हो वो ख़ुद क्यों मुश्किल हो सकती है, तो आसानी होगी। हाँ, अगर बहुत गहरी और बड़ी बड़ी इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाएं और अपनी इल्मियत का इजहार कराने के लिए नाक़िद वो उसका इस्तेमाल करें तो फिर बच्चे डर जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को नाक़िद बता रहा हूँ, ये नहीं समझिएगा। वो तो नाक़िदीन बड़े लोग होते हैं, हम तो थोड़ी सी तशरीह करना चाहते हैं, चीज़ों को समझाना चाहते हैं। और मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुझे तो समझाने में ही बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और वो आपको शेर याद ही होगा, वो क्या शेर था, क्या शेर, एक अर्श क्या था मैंने कि उस्तादी के मनसब पर थे, शागिर्दों की सफ में थे। उस्तादी के मनसब पर थे, शागिर्दों की सफ में थे। बात बहुत कुछ हम भी समझे बातों को समझाने में, तो बातों को समझाने में खुद बातें भी समझ में आती हैं। आज की गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं तनकीद पर। तनकीद के लिए उर्दू के अंदर जो सबसे मकबूल राय हुई है वो अल्लामा सरूर की है कि खरे और खोटे की पहचान, और उन्होंने उसमें 3 ज़ाविये रखे हैं, मगर मैं उसको आपके जहन को लिहाना नहीं चाहता, बस इतना ही आप जहन में रखिए कि खरे खोटे की पहचान। खरे खोटे की पहचान करने के लिए का नाम तनकीद है, यानी किसी भी फ़न पारे को, अदबी सूरत में कह दें आप कि किसी भी फ़न पारे को जांचने के लिए जो अदबी पैरामीटर्स हैं, जो उसूल व ज़वाबित हैं, उनके ऊपर उसको परखा जाए, और उनके ऊपर जब परखा जाए तो उसके महासिन और अयूब को अलग कर दिया जाए, और फिर उसको इंसानी ज़िंदगी के ज़ाविये से देखा जाए। तो ये देखा जाए कि ये महासिन हैं, ये अयूब हैं, इनको तो तर्क किया जाए, मगर ये महासिन भी ऐसे नहीं हैं कि ये तो ठीक है, मगर इन महासिन में भी कुछ और महासिन को पैदा किया जाए कि ताकि ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाए। तो अयूब व महासिन के साथ एक गोशा और भी है कि महासिन अपने इर्तिक़ा की तरफ गामज़न हो। तनकीद के इस ज़ाविये को ज़रा सा लाइमलाइट में नहीं लाया गया, जबकि इसके अंदर मौजूद है। यानी सिर्फ खरे खोटे की पहचान को यूँ नहीं हुआ कि इसको इधर कर दिया गेहूँ अलग, और ये जो उससे निकले हुए इसमें कंकर हैं वो अलग, ये 2 हिस्सों में ढेर लगाने का नाम तनकीदी परख नहीं है। बल्कि अगर उसमें से भी कुछ चीज़ें अच्छी निकाली जा सकती हैं तो निकाली जा सकती हैं, और अगर इसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं और उनको कैसे मज़ीद अच्छा किया जाए, बढ़ाया जाए। तो यानी इम्कानात की दुनिया भी आबाद होना चाहिए, इम्कानात की दुनिया तरक्की के नुक्ते नज़र से। तो सिर्फ अदब की परख का मतलब ये नहीं कि अलग अलग कर दिया जाए। अगर अलग अलग कर दिया जाए तो ये तो आपका यानी काम हुआ कि आपने बड़ी मेहनत की है, अपना सिला ले लीजिए, आपने अलग अलग कर दिया। नहीं, तनकीद का काम रहनुमाई भी है। तो रहनुमाई तो उसी वक्त हो सकती है कि जब आप उसको आगे का या कोई नया रास्ता दिखाएं, और वो नया रास्ता आप अलग से ना ले आएँ कि उधर चलिए, नहीं, इन्हीं में से आप नया रास्ता निकालिए। और जो नया रास्ता निकालिए कि जिन उसूल व ज़वाबित के तहत आपने परख किया है, उन्हीं ज़वाबित के अंदर से नया रास्ता निकलना चाहिए। ज़रा इस नुक्ते पर जहन पर गौर कीजिएगा और महफूज कीजिएगा कि खरे खोटे की पहचान में एक ज़ाविया, ये इम्कानी रहनुमाई वाला ज़ाविया भी मौजूद है। इस पर नज़र ज़रा कम गई है, मगर अब आप लोग तालिब इल्म हैं तो ज़रा इस पर गौर कीजिएगा कि इस खरे और खोटे की परख में ये भी बात है कि ये रहनुमाई का फरीज़ा उसी वक्त अदा कर सकती है कि जब वो महासिन में रहनुमाई को भी दाखिल कर सके कि ये अच्छा है, मगर इसको यूं कर दिया जाएगा तो नई दुनिया आबाद सी हो जाएगी। तो
تنقید جو ہے جہاں کھرے و کھوٹے کی پہچان بھی کرتی ہے وہیں کہیں نئے راستے بھی دکھاتی ہے، یعنی فریضہ رہنمائی کا بھی ادا کرتی ہے۔ کھرے کھوٹے کی پہچان ہے، اور جب کھرا اور کھوٹا ہوگا تو کھوٹے کی قیمت تو آپ دیں گے نہیں، ہے نا، مگر کھرا جو ہوگا وہ آپ کے لیے قیمتی ہوگا اور اس کی آپ کی قیمت بھی ہوگی۔ تو یہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے، جب چیز کھری ہوگی تو وہ اپنی قیمت بھی رکھتی ہوگی، اور جو بھی چیز اپنی قیمت رکھتی ہوگی تو آپ اس کو اٹھا کے نہیں پھینک دیں گے، اس کو بہت سنبھال کے رکھیں گے، بڑی اہمیت دیں گے، یعنی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، تو اس کا مطلب اس کی قدر بھی کریں گے۔ تو مسئلہ قدر و قیمت کا بھی آتا ہے، یعنی تنقید کا جو کام ہے وہ قدر و قیمت کا تعین کر رہا ہے، اور قدر و قیمت کا تعین صرف اس لیے نہیں کرنا ہے کہ قدر و قیمت کا تعین ہو جائے سونا خریدنے جا رہے ہیں آپ، یہ کوئی شاہ خریدنے نہیں جا رہا ہے کہ بھیا کتنے کی اور لے لیے اور قیمت دیے لیے، یہ انسانی زندگی اور انسانی ارتقاء کی بنیادوں پر ہے۔ تو قدر و قیمت کا تعین بھی صرف انہی بنیادوں پہ ہوگا، اگر وہ آپ کو پستی کی طرف لے جاتی ہے تو پھر اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، وہ آپ کو ارتقاء کی طرف لے جاتی ہے، ہر سطح پر آپ کے ارتقاء ہو۔ اگر ادبی تنقید ہے تو جذبات کی دنیا آپ کو لے کے جائے، اگر آپ کی روحانی تنقید ہے تو اخلاق کی دنیا کو روشن کرے، اور اگر آپ کی مادی تنقید ہے تو آپ کی آسائش کی دنیا کو بہتر سے بہتر بنائے۔ تو ہم لوگ کیونکہ بات تنقید پہ کر رہے ہیں، ابھی ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ہم لوگ ادبی تنقید کی بات کر رہے ہیں یا روحانی تنقید کی بات کر رہے ہیں یا مادی تنقید۔ تنقید تو ہر جگہ ہے، کیونکہ یہ تو سانس ہے، یہ تو خون کا دوران ہے، یہ تو ہر اعضاء میں۔ ویسے بیسیکلی اور بنیادی طور پر کیونکہ آپ سب ادب کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمارا مقصود ادبی تنقید ہے، مگر جب اس کا فلسفیانہ زاویہ ہوگا تو وہ ہر طرف پھیلا ہوگا۔ تو اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا ایک ایسا منظرنامہ بھی رکھیں جو عمومی ہو، اور پھر وہ آپ کا اختصاصی جو ہے وہ بھی رنگ آ جائے۔ تو قدر و قیمت کا تعین مادی دنیا میں بھی ہوتا ہے، روحانی دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور جذباتی دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ تو قدر و قیمت ہر جگہ ہے، کیونکہ جو بھی وجود ہے، وجود جب اب کسی مقصد کو حل کرتا ہے، کیونکہ جو بھی وجود ہے یا تو وہ بے مقصد ہے یا اس کا کوئی مقصد ہے، دنیا میں کوئی بھی وجود بے مقصد نہیں ہے۔ جب کوئی وجود بے مقصد نہیں ہے تو ہر وجود کی اپنی قدر و قیمت ہے۔ تو دنیا کا ہر وجود اپنی قدر و قیمت رکھتا ہے، کیونکہ بے مقصد کسی چیز کو خلق نہیں کیا گیا، پیدا نہیں کیا گیا، ہر چیز اپنا کوئی مقصد رکھتی ہے۔ تو اسی مقصد کے تحت اس کی قدر و قیمت کا تعین ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قدر کیسے پیدا ہوتی ہے۔ قدر کے لیے ضروری ہے کہ مقصد کو جانا جائے، اگر مقصد نہیں تو قدر نہیں، اور جو اس کے مقاصد کو سمجھتا ہے وہی اس کی قدر کر سکتا ہے۔ جہاں ریسائکلنگ چلتی ہے وہ ویسٹیج کی قدر کو سمجھتا ہے، ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ہمارے لیے تو اس کی قدر و قیمت کچھ نہیں ہے، مگر جو ریسائکلنگ پروسیس میں اس کا بزنس ہی ہے وہ اس کو خرید بھی لے گا۔ تو جو اس کے مقاصد، اس کی افادیت کو سمجھتا ہے اسی کی نظر میں اس کی قدر و قیمت ہوتی۔ ایک آدمی کو شاعری سے کوئی لگاؤ نہیں، آپ اس کا دیکھیں کیا عمدہ شعر سنا رہے ہیں، اب ہٹائیے بھائی، کیونکہ وہ اس سے اس کا مقصد ہی نہیں سمجھتا، اس کی جذباتی دنیا کا مطالبہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی قدر و قیمت اس کی نظر میں نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی سخن فہم آپ کو مل جائے
تب آپ کیا کہیں گے؟ ہاں ماں کیا شعر سنایا، یاد وعدہ جو دلایا تو ہنسے، ہنس کے کہا اللہ ہم بھول گئے تھے ہمیں اب یاد آیا. آپ ادب فہم میں تو آپ کو مزہ بھی آیا. اگر میں کسی اور کو سنا دوں اور کوئی اپنا لیب میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہو سائنٹسٹ، اس کو ہلا کے یہ شعر سنا دوں، وہ کہے گا چلو یہاں سے کہاں سے آ گئے تم ہے. تو اصل میں جو قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں وہی اس کی اہمیت سے بھی واقف ہوتے ہیں. تو اب میں نے ایک اور لفظ لگا دیا، قدر و قیمت کے ساتھ ساتھ اہمیت کو بھی اجاگر کر دیا. اب یہ بھی ہے کہ بھئی اہمیت کیسے پیدا ہو رہی ہے. تو قدر و قیمت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وجود اور اس کی مقصدیت، وجود اور مقصد کے درمیان کیا رشتہ ہے، تبھی قدر و قیمت کا ہے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اور کوئی بھی قدر اگر پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک متحرک نظام میں کسی کی قدر و قیمت ہوتی ہے. اگر نظام متحرک نہ ہو تو قدر و قیمت کا سلسلہ نہیں شروع ہو سکتا. آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور آپ کے سامنے بریانی رکھ دی جائے تو آپ کے لیے اس کی اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بھوک نہیں ہے. بھوک اہمیت پیدا کر رہی ہے، جبکہ اس کی قدر و قیمت تو وہی ہے، مگر آپ کے لیے اس کی قدر و قیمت آپ کی بھوک طے کر رہی ہے. یعنی جب ڈیمانڈ ہوگی، ضرورت ہوگی، اور اس ضرورت کو جو بھی شے پورا کرے گی اس میں اہمیت بھی ہوگی، اس میں اس کی قدر بھی ہوگی اور اس کی قیمت بھی ہوگی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ضرورت ہے تو پھر کسی چیز کا مطالبہ ہے. کس چیز کا مطالبہ ہے؟ جو اس ضرورت کو تسکین بخش سکے، یعنی اس ضرورت کا تصفیہ کر سکے، یعنی سولوشن آف دا پرابلمز. جو بھی چیز کسی پرابلم کا سولوشن دیتی ہے تو اس چیز میں قدر بھی پیدا ہوتی ہے. جو چیز صاحب قدر ہوگی وہ اپنی اہمیت بھی رکھتی ہوگی. تو اہمیت، قدر، اور جو چیز قدر رکھتی ہوگی اس کی قیمت بھی ہوگی. مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو صاحب قدر ہو اور اپنی قیمت بھی رکھے، مگر یہ ممکن ہے کہ قدر بھی ہو اور قیمت بھی ہو. تو ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ کوئی بھی چیز جب کسی پرابلم کا سولوشن دیتی ہے تو وہ ایک اپنے اندر اہمیت کی حامل ہوتی ہے. یہی اہمیت ہے جو اس کے اندر قدر کو پیدا کرتی ہے، اور یہی قدر ہے جو اس کے اندر قیمت بھی پیدا کر دیتی ہے. تو یہ قدر و قیمت میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم کو دیکھنا ہوگا. پانی تو آپ لوگ پیتے ہیں نا؟ ہاں کیوں نہیں. میں آپ کے گھر پہ جاؤں ذرا کھٹکھٹا کے کہ جناب ذرا ایک گلاس دودھ دے دیجیے، تو شاید آپ یوں دیکھیں خیریت تو ہو سکتا ہے آپ میرے لحاظ میں لے آئیں اور دے بھی دیں. مگر اگر کوئی اور آئے تو آپ کہیں گے میں چلیے بھائی دودھ کوئی مانگنے کی چیز ہے کہ آپ بہت مہنگا ہے، آپ کو جب جی چاہے چلے آ رہے ہیں بات ہے. اچھا میں نوک کروں جناب ایک گلاس پانی؟ ارے ابھی حاضر کیا میں نے. اچھا چلیے آپ میرے لیے. کوئی اور کہے بھیا رس ایک پانی، تو کیا منع کر دیں؟ ٹھیک ہے. تو کیا پانی پیاس نہیں بجھا رہا ہے؟ اہمیت کا حامل نہیں ہے؟ تو کیا پانی میں قدر نہیں ہے؟ ہاں ہے. مگر آپ نے کیا اس سے پیسہ لیں گے کیا؟ آپ دکاندار فری میں پانی پلا دے گا، وہ آپ سے پیسہ کیوں نہیں لے گا؟ قدر قیمت میں اس وقت بدلتی ہے. یعنی قدر میں
جب قیمت پیدا ہوتی ہے تو ان دونوں کے درمیان قلت پیدا ہوتی ہے. یعنی اگر قدر ہو اور قلت ہو تو قدر اور قلت مل کر قیمت پیدا کرتے ہیں. اور اگر ابنڈنس ہو یعنی فراوانی ہو تو پھر کوئی قیمت نہیں. تو یعنی محرومی ہو قلت میں محرومی ہوگی, اور جب محرومی ہوگی تو قیمت بڑھ جائے گی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو چیزیں کم ہو جاتی ہیں اور ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو مارکیٹ اچھل جاتی ہے, قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اور اگر چیزیں کثرت سے ہوتی ہیں اور ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو قیمت گھٹ جاتی ہے. تو قیمت بڑھتی بھی ہے, قیمت گھٹتی بھی ہے, قلت اور کثرت کی بنیاد پر. اور اگر ایسا لٹریچر ہو کہ ہر آدمی اس کو پیدا کر رہا ہے, ہر آدمی, تو کیا ہوگا؟ ادب کی قیمت کم ہو جائے گی. اور اگر کوئی آپ ایسا ادب تخلیق کر رہے ہیں کہ شاذ و نادر ہی ملے گا, وہ ہر جگہ نہیں ملتا, یعنی قلت میں ہے, تو اس ادب کی قیمت زیادہ ہوگی. تو ہم نے آج کی گفتگو میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ تنقید میں کی پرکھ ہوتی ہے. پرکھ کے زاویے میں جہاں کھرے و کھوٹے کی پہچان بھی ہے وہاں رہنمائی کا عنصر بھی ہے. اور جب قدر و قیمت کی بات کرتے ہیں ہم, تو ہم مقصدیت شے اور مقصدیت شے اور اس کی مقصدیت کے درمیان رشتہ تلاش کرتے ہیں. اور جو ضرورت پیدا ہوتی ہے وہ یعنی کسی چیز کی, کسی شے کی ضرورت اسی وقت پیدا ہوگی جب وہ شے ایک متحرک نظام میں ہو. اگر حرکت ہٹا کر جمود رکھ دیا جائے تو پھر ضرورت پیدا نہیں ہوگی. بھوک کا نظام کسی مورتی میں نہیں پیدا ہو رہا ہے, اسٹیچو میں نہیں پیدا ہو رہا ہے, کیونکہ اس کے اندر متحرک نظام نہیں ہے. جبکہ ظاہری شکل و صورت بالکل ہو بہو ہو سکتی ہے مگر اس کے اندر نظام نہیں چل رہا ہے, تو اس کو آپ کچھ نہیں کھلا سکتے. وہ آپ سے نہیں کہے گی یار ہم کو 50 سال ہو گئے کچھ کھانے کو نہیں ملا یار, ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے اندر ایک متحرک نظام نہیں ہے. جہاں متحرک نظام ہوگا وہاں ڈیفیشنسی پیدا ہوگی, کچھ خامی پیدا ہوگی. اس خامی ایک ڈیمانڈ پیدا کرے گی, جس ڈیمانڈ کو جو چیز سالو کرے گی اس میں اہمیت ہوگی. اس میں جیسی ہی اہمیت پیدا ہوگی اس کی قدر ہوگی. قدر کون کرے گا؟ جس کی ضرورت پوری کی جا رہی ہوگی. یعنی اس ضرورت کے نقطۂ نظر سے اس شے کو دیکھا جائے گا تو قدر اس کے لیے پیدا ہوگی جو اس کا صارف ہے, اور جو اس کا عالم ہے اس کے لیے اہمیت ہے, صارف کے لیے اس کی قدر ہے. تو قدر کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, تو صارف اور اس کے عالم کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں, ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اور جب آپ کے قدر پیدا ہو جائے گی تو قیمت اس وقت پیدا ہوگی کہ اس میں قلت ہو, اور جب قلت پیدا ہو جائے گی تو اس کے اندر قیمت پیدا ہو جائے گی. یہ حقیقت ہر دنیا میں ہوگی, چاہے وہ مادی ہو, چاہے جذباتی ہو, چاہے روحانی ہو. تو آج کی گفتگو ہم لوگوں نے تنقید کے قدر و قیمت پہ کی. اب نیکسٹ لیکچر میں تھوڑا سا اور وائٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ.